अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू और आज के प्रोग्राम में जो कैपिटल व्यू स्पेशल में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब के चाइना विजिट के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त चाइना में मौजूद हैं। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स में वो शिरकत के लिए गए हैं, जिसमें दीगर 20 सरबराह ममालिक जो हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसमें एक तो यकजहती का इजहार किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक जो हैं वो इन ओलंपिक्स का बायकॉट कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है और पाकिस्तान का कोई ये हम कह सकते हैं कि पहले सरबराह हैं इमरान खान साहब जिनको इन ओलंपिक्स में शिरकत की दावत दी गई है और वो इस वक्त एक अपने बड़े डेलीगेशन के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं इस हवाले से बताया जा रहा है और ये दौरा जो है ये बहुत अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर इक़्तिसादी हवाले से अगर हम बात करें और इलाकाई और इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो ये बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस है और इसको बड़ा क्लोजली वॉच भी किया जा रहा है, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है ख़ास तौर पर इंडिया की तरफ से। और अमेरिकन स्टेटमेंट्स भी कुछ आई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से बात की गई है कि पाकिस्तान हमारा एक बहुत अच्छा अलाय है और आगे भी जो है हम पाकिस्तान के हवाले से अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ये महकमा खारिजा जो अमेरिका का है उसके स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट है। ओवरऑल इसमें हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? स्पेकुलेशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। एक पैकेज की भी बात की जा रही है कि शायद $3 अरब का कोई पैकेज भी जो है वो दिया जाएगा। हालांकि कोई हतमी इस हवाले से चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ स्पेकुलेशंस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वहाँ पर सी पैक का जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए वो एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होंगी जब वहाँ पे मुलाकात होगी? ये 2 साल बाद कोविड के बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, तो ये भी बहुत अहम मुलाकात होगी। उसके अलावा वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन भी मौजूद हैं, दीगर सरबराहान जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। साइड लाइन मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो पाकिस्तान किस हद तक अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएगा, ये सारी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके साथ ही जो आज की डेवलपमेंट्स हैं कुछ थोड़ी सी हम उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। साल हो जाएंगे जो 1949 में हो और 2049 में होंगे, तो चीन फुली रिजुविनेट कर चुका होगा और एक बड़ी ताकत बन चुका होगा। तो अब से लेके और 2049-50 तक का जो अब ये जो अगले 25-30 साल का अब वक्त शुरू हो रहा है, ये एक मुश्किल वक्त है। इसमें जाहिर सी बात है कि बड़े इश्क के इम्तिहानात आएंगे। इसमें ये न पाकिस्तान के लिए आसान पीरियड होगा न चीन के लिए आसान पीरियड होगा, क्योंकि इसमें कॉन्फ्रंट्रेशंस भी आएंगी, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे। इतनी आसानी से तो कोई चीन को 2050 तक सुपर पावर बनने नहीं देगा। तो ये अब हमें बैठ के सोचना है हमारी क़यादत को कि हमारी जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है जो 2005 में साइन हुई थी, जो 2025 तक जिसका दौरानिया है, उसके बाद फिर एक हमारा विजन स्टेटमेंट है जो 2018 का है, कि उन दोनों को बेस बना के हम क्या प्लान स्ट्रेटेजिक करते हैं कि हम मिलजुल के ये जो मुश्किलात, ये जो अभी आग का एक दरिया हमने क्रॉस करना है, ये हम मिलजुल के एक दूसरे को कैसे सहारा दे के क्रॉस करेंगे। और इसमें हमारी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन किस तरह की होगी कि हम अपने आप को नुकसान से बचाते हुए हमने अपने आप को तैयार करना है, होमवर्क करना है, डिस्कशन करनी है कि हमने ये पीरियड मिलजुल के किस तरह लेके जाना है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है, उसमें क्या स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स चाहिए, क्या इकोनॉमिक एलिमेंट्स चाहिए, क्या पॉलिटिकल एलिमेंट्स चाहिए, इसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिहाज से इस विजिट के बाद एक विजन 2050 का डॉक्यूमेंट टाइप कोई चीज़ आनी चाहिए जिसमें ये बहुत क्लैरिटी से हो कि, और इसमें कोई शुबा ना हो कि जी इसमें मुश्किलात हैं और हमने मिलजुल के उनको बगैर अपने आप को बाकी दुनिया से काटे हुए बच के किस तरह निकलना है और किस तरह उस मकाम तक पहुंचना है जब चीन हमारा दोस्त दुनिया के मजबूत तरीन मुल्क के लिए सामने हो। उसके बाद जी ये भी नहीं है, इसके बाद ये भी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है कि जब चीन सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क बन जाएगा तो फिर हमारी रिलेशनशिप क्या होगी। सो दिस विजिट इज अबाउट सेटिंग द एजेंडा फॉर द रेस्ट ऑफ द सेंचुरी। ओके, एंड अगर ये एलिमेंट नहीं है तो फिर इसका स्ट्रेटेजिक एलिमेंट ख़त्म हो जाता है। और जो मेरी इत्तलात हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है, इस पे काफ़ी अरसे से काम हो रहा है, मैंने खुद बहुत इस पे काम किया है
اور اس دورے کی یہ سب سے بڑی اہمیت ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور دوسرا جہاں تک اس کا اکنامک پارٹ ہے اس کو بھی ہمیں پلیز بہت غور سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دورہ 2 ارب 3 ارب کے پیکج کی بات کا دورہ نہیں ہے. یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں کہ جی بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ 2 سال کے لیے ٹھیک ہو جائے گی, یہ کوئی 10 ملین کے کوئی 400 ملین کے 20-30 MOUs سائن ہو جائیں گے. دیکھیں یہ جو MOUs ہیں اور یہ جو فریم ورک ایگریمنٹ NDRC کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو سیکنڈ فیز آف سی پیک کے SEZs کے کانٹیکس میں ہو رہا ہے کہ جی ہماری جو انڈسٹریل بیس ہے اس کو سہارا ملے اور جو وہاں ریڈنڈنٹ انڈسٹری ہے وہ یہاں آ کے ہم اپنی ایکسپورٹس کو امپروو کریں, کک سٹارٹ کریں, جابز ملیں. بٹ دس وزٹ از and should be beyond that. This should be about a larger economic cooperation till 2050 and beyond, which means کہ جو ہمارے NDRC کے دائرہ اختیار میں انویسٹمنٹس ہیں اور جو خاص طور پہ سی پیک کے انڈر آتی ہیں, اس کے علاوہ اس سے باہر جو بگ پلیئرز ہیں, جو بگ فش ہے, جو وہاں چین میں ایسے سرمایہ کار ہیں جو پاکستان میں 12 بلین 15 بلین کے پروجیکٹس لے کے BOI کو انہوں نے دیے ہوئے ہیں. کہ کیا پرائم منسٹر صاحب کریں گے, کیا پرائم منسٹر صاحب کی ان لوگوں سے بھی ملاقات کروائی گئی ہے؟ کیا یہ سی پیک کے ایمبٹ سے باہر نکل کے جو انویسٹمنٹ کے مواقع موجود ہیں جو BOI کنسیڈر کر رہا ہے, کیا ان سے بھی ان کی وہ گیم چینجرز ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس میں بہت ساری یہ ہمارے اکانومسٹ بھی ہیں, وہ بھی اس پر رائے دیں گے. پہلے شہزاد کی طرف میں جاؤں گی. شہزاد مجھے بتائیے گا اس وقت ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس دورے سے؟ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, ہم اپنا ٹریڈ والیوم بڑھانا چاہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی تو ہمارا کوئی 27 ارب 82 کروڑ ڈالر کا جو ہے ٹریڈ والیوم بتایا جا رہا ہے, لیکن اس میں بھی ایکسپورٹس ہماری اوبویسلی کم ہیں اور امپورٹس ہماری زیادہ ہیں. تو ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اور کتنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ چائنا سے پاکستان کی طرف آئے؟ سی پیک کو ہم مکمل کرنا چاہ رہے ہیں, تو اوورآل کیا ہے اس وقت ہمارا پوائنٹ آف ویو؟ ایک تو ایمبیسڈر صاحبہ نے بڑی زبردست بات کی جو انہوں نے کہا کہ نیکسٹ سینچری کا یہ ایجنڈا جو ہے یہ طے کرنا ہے اور اس کے لیے یقیناً کسی فریم ورک پہ کام کرنا ہوگا. آبویسلی اس دورے کے فوری بعد تو ہمیں کچھ اس طرح کی تفصیلات نہیں آئیں گی, لیکن جتنے جوائنٹ ورکنگ گروپس آپ کے بنتے ہیں وہ اس پہ کام یقیناً شروع کر دیں گے. ایک چیز ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی ہے, وہ یہ کہ جتنی پاکستان کو اس وقت چین کی ضرورت ہے اتنی ہی چین کو پاکستان کی بھی ضرورت ہے. یہ خالی میں اکنامک کوآپریشن کی بات نہیں کر رہا. آپ جسٹ ڈرا اے کمپیریزن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ چائنا. چائنا اور بھارت کا اس وقت جو ٹریڈ والیوم ہے وہ تقریباً اس وقت $100 بلین کے لگ بھگ ہے, لیکن پاکستان اور چین کا جیسے آپ نے خود ابھی کہا کہ 27 اور جس میں ہم obviously ریسیپینٹ اینڈ پہ ہیں ہمارے کم ہیں, تو خالی اکنامک کوآپریشن جو ہے اس ریجن کے کانٹیکسٹ میں وہ انف نہیں ہے, کافی نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو اس وقت سب سے اچھی دوستی بھارت اور چین کے درمیان ہونی چاہیے تھی, جو کہ نہیں ہے. یقیناً جو BRI کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا چین کا, اس میں سی پیک از اے فلیگ شپ پروجیکٹ. اگر یہ صحیح طور پر کامیاب ہوتا ہے تو شو کیس کرے گا چین اس کو ریسٹ آف دا ورلڈ, باقی دنیا میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس وقت دنیا اس ریجن میں بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں, خاص طور پہ جو چین اور روس کی قربت ہے یوکرین کے مسئلے پہ. اس نے ان دونوں بڑے پرانے ایلائز کو اپنے اور زیادہ قریب لے کے آئے ہیں, اور بھارت جو ہے اس وقت یقیناً ایک اسٹریٹجک ایلائی کے طور پر بھی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے امریکہ کا, لیکن ساتھ ساتھ اس کے روس سے کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. سو آپ یہ ایک ٹوسٹ آف دا ایونٹ ہے جو کہ ہم آئندہ کچھ سالوں میں دیکھنے جا رہے ہیں. ایک چیز جو بڑی اہم ہے, اور میں صرف ایک جلدی سے کمپیریزن کروں, ڈاکٹر حسنین صاحب اس میں بہتر روشنی ڈالیں گے. اس وقت اگر آپ دیکھیں, آپ نے خود ابھی کہا کہ ہم ریسیپینٹ اینڈ پہ ہیں کیونکہ چین ہمارے ساتھ ٹریڈ میں ہے اور ہم obviously ڈیفیسٹ میں ہیں. امریکہ پاکستان کے ساتھ جس قسم کے بھی ریلیشن شپ رہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو پاکستان میں آ رہی ہے وہ سب سے زیادہ امریکہ کی طرف سے, چائنا سے زیادہ. اور اس کے ساتھ اس کوارٹر کی میں بات کر رہا ہوں, جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ پاکستان کے فیور میں ہے. اگر امریکہ چاہے, ایک سپر پاور ہے, وہ پاکستان کے ساتھ اپنی ٹریڈ ختم کرنا چاہے یا کم کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا, لیکن اس نے ایک اسٹریٹجی کے تحت سارے ممالک کو انگیج رکھا ہے. میں یہاں پہ کہوں گا کیونکہ
چین مستقبل کی ایک سپر پاور بننے جا رہا ہے اور زیادہ رسپانسبلٹی اس وقت چین کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سی پیک کا ہم نے صحیح طور پر بھرپور استعمال کرنا ہے, اکنامک زونز کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ڈائریکٹ کرنی ہے, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے کہ اگر ہم صحیح طور پر نہیں کر پائے تو ہم ایک عجیب قسم کے ڈیٹ ٹریپ میں پھنس جائیں گے. لیکن آپ اگر امریکن ایگزامپل سامنے رکھیں سو باوجود تمام چیلنجز کے انہوں نے جو بھی اس کے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایلائز رہے ہیں ان کے ساتھ اس نے بہت کنسیشن دی ہے. اب ہمارا اور چین کا اس وقت مقابلہ نہیں ہو سکتا معاشی طور پہ, مین پاور یا جو ٹیکنالوجی ہے یا جو ان کی انسٹیٹیوٹس ہیں, ریسرچ ہے. سو اس وقت چین کو یقیناً پاکستان نے بھی کرنا ہے, یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں, لیکن زیادہ اس وقت ذمہ داری اگر اس سارے انیشیٹو کو آپ نے کرنا ہے, ایک ریجن اور دنیا کی سپر پاور بننا ہے, ایئرلائنس کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور افغانستان میں اگر آپ آ کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ اپنا انفلوئنس لانا چاہ رہے ہیں, سو پاکستان کی آپ کو ہیلپ کرنی ہے. بالکل پاکستان یقیناً کوشش کر رہا ہے, گورنمنٹ کے بڑے زبردست انیشیٹوز ہیں چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اسموتھ کرنے کے لیے بھی. اور پچھلے دنوں جو بات ہو رہی تھی کہ سی پیک پہ پروجیکٹس کی رفتار کچھ سلو ہو گئی ہے, جس کا خود پرائم منسٹر نے بہت ایکٹیولی اس کا نوٹس لیا, اور یقیناً وہ چیز بھی سامنے آئے گی جو اب نیا اور ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر 15 دن کے بعد میں خود اس کا جائزہ لیا کروں گا. ابھی جو مائی پوائنٹ از کہ چین نے پاکستان کی مدد تھوڑی سی زیادہ اور کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, ڈاکٹر صاحب نے بالکل ایمبیسڈر صاحبہ نے صحیح کہا کہ کوئی پیسے رکھوا دیا آپ نے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں, پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ کو ٹھیک کیا ہے, تو ایک وقتی طور پہ آپ ایک اپنے فرینڈس کی ایلائز کی مدد کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے زیادہ لمبا عرصہ آگے چلنا ہے سو اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے آپ کو کرنا پڑے گا, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنی پڑے گی, آپ کو وہاں سے جو اکنامک زونز میں آپ کو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کو لے کے آنی پڑے گی. آفٹر آل یہ سارے کا سارا پاکستان کے ذریعے چین کو اکنامکلی اس کا بینیفٹ ہونے جا رہا ہے. تو میرے خیال میں چین کو تھوڑا سا اور زیادہ, یقیناً ہر موقع پہ چین پاکستان کی مدد کرتا آیا ہے, لیکن تھوڑا اب مزید اس کو تھوڑا سا آگے بڑھ کر پاکستان جو چین کا آبجیکٹو ہے اگر اس نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے تو تھوڑا اور آگے بڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر حسنین صاحب, سر جو یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے, ایک تو ایف ڈی آئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ امریکن کی طرف سے, امریکہ سے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ زیادہ ہے. ابھی جو میٹنگ یہ بائی لیٹرل ہوگی وزیر اعظم صاحب کی پریزیڈنٹ شی کی, اس میٹنگ کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی نظر میں, اس کی کیا اکنامکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو امپورٹنس کیا ہے, کہ کس حد تک ہم زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ پائیں گے, پھر وہ جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ہم نے سیکٹرز, کیا اس میں بھی آگے بہتر کام ہو پائے گا؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ ڈاکٹر نغمانہ صاحبہ نے جو بات کی میں اس کو کمپلیٹلی انڈورس کرتا ہوں, اور اس طریقے سے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کو اسٹریٹجک بیلنس کا نام دیا ہے. جی اچھا, جب اسٹریٹجک بیلنس کی بات کرتے ہیں تو یہ جو خطہ ہے پاکستان, وہ اس ٹائم پر مکمل طور پہ اسٹریٹجک بیلنس کا ایک واحد مرکز بن چکا ہے. اچھا, آپ نے دیکھا کہ رشیا اور یوکرین کے میٹر کے اندر پورے جو یورپ کے ساتھ کھینچا تانی چل رہی ہے, امریکہ کے ساتھ تقریباً سرد مہری چل رہی ہے, اور اس کے اندر تقریباً 65% آف دا امپورٹ ایکسپورٹ بٹوین چائنا اینڈ پاکستان, جو چائنا اینڈ امریکہ, وہ بہت زیادہ پرابلم میں آئے ہے. لیکن اس کے باوجود ہم وہ گیپ انالیسس نہیں کر سکے جس کے اندر ہماری ایکسپورٹس بڑھتی اور امپورٹس کم ہوتی, جس بنیاد کی وجہ سے ہمارے ساتھ بہت سارے پرابلمز آئے. اچھا, اب کیونکہ آپ ایک انالیسس کی طرف میں پہنچنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ابھی آپ نے بتایا کہ 63 بلین تک کی ابھی تک ٹریڈ ہو چکی ہے, اور ایون یہ نہیں ہے کہ وہ چاہ بہار کے ساتھ $400 بلین کی بھی ٹریڈ کر رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے وہ گوادر ان کی پریورٹی پر ہے. اور اگر پاکستان کے اندر جیسے میٹر پہ بات کی میڈم نغمانہ صاحبہ نے, وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ کہ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ویو دے لوں. اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک تو بہت اچھا جیسچر ہو گیا کہ ہم ان کے اولمپکس میں چلے گئے. اس ٹائم جو ہے وہ کرکٹ ڈپلومیسی اور باقی ڈپلومیسی اور فورن آفس کو کس طریقے سے سٹرکچر کرنا چاہیے اور کیسے کیسے کام کرنا چاہیے, دیٹس اے ڈفرنٹ گیم. بٹ اکنامکلی جو ہے وہ رول آف جو ہے دیکھے جائے تو فسکل سائڈ کے اندر جو گورنمنٹ کی ہے وہ رول اوور تھا 4 بلین لونز جو تھے وہ $4 بلین کے لونز, اور پھر اس کے اوپر ٹوٹل جو بڑا ہے وہ تقریباً 10 بلین کا. تو اس طریقے سے نغمانہ صاحبہ کی بات بالکل درست ہے. تو 4 بلین یا $10 بلین بڑھوانا تو یہ ہمارا کوئی مرکزی پوائنٹ تو نہیں ہو سکتا, اس کی وجہ سے کوئی اسٹریٹجک چینج بھی نہیں آئے گا. جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یعنی ابھی جو ایس اے پی ایم بھی ہیں انہوں نے بھی زیادہ تر فوکس انہوں نے کول پروجیکٹس کے اوپر کیا ہے.
اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ کول پروجیکٹ کے اوپر پوری دنیا کے اندر ایمیشنز پر بات کی جا رہی ہے اور کاربن ایمیشن کے اوپر بات کی جا رہی ہے، تو اس کی فیزیبلٹی اگر نہیں بنتی تو پری فیزیبلٹی اور فیزیبلٹی کو فوکس کرتے ہوئے ہمیں ان پروجیکٹس کی طرف جائیں کہ جس کے اندر ٹریڈ بیلنس بڑھے. اب $50 بلین کی بات انہوں نے کی. میں اس سے پہلے ایک پورٹ فولیو آپ کو بتا دوں کہ جن جن ایریاز پہ بات کی، ایک تو سب سے پہلے جو سیکٹر ہے وہ اسپیشل اکنامک زونز کا ہے. ان کی جو ابھی تک رپورٹ اور جس طریقے سے انویسٹمنٹ ایف ڈی آئیز آنے چاہیے تھے انویسٹرز کا ان پٹ اس 3 سال کے عرصے کے اندر اتنا نہیں ہوا، جس کی بنیاد کے اوپر پرائم منسٹر نے کہا کہ میں 15 دن میں ہر چیز کو خود سے مانیٹر کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر وہ کنسرن لوگ، وہ ٹیکنوکریٹک لوگ، وہ ٹیکنوکریٹس جو ان ایریاز کے انڈسٹریلائزیشن کو بڑھانا چاہیے تھا. میں پچھلے 5 سال سے مسلسل ان کے اوپر بے شمار کتابیں اور آرٹیکلز لکھ چکا کہ انڈسٹریلائزیشن کیجئے، لیکن اب تک اس طریقے سے اس روش کے اوپر نہیں آئے. ایک چیری فارم لگا 100 ایکڑ کے اوپر اور ایگریکلچر کی بے شمار لوگ آئے، لیکن اس 1.5 سال 2 سال کے عرصے کے اندر کیونکہ بورڈ آف انویسٹمنٹ اب دوبارہ سے ان کے چینج ہوئے. اب اسفر احسن صاحب آئے ہیں، انہوں نے بہتر قسم کے اسٹریٹجک ایشوز شاید لے آئیں، لیکن اس کے اندر بھی میں آپ کو صرف بتاتا چلوں کہ اس کے اندر ٹریڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کے اندر بورڈ آف انویسٹمنٹ کا کلیدی کردار ہے. اور بہت بڑا کردار یہ ہے کہ ہمارے پاس بورڈ آف انویسٹمنٹ کے جتنے بھی سیگمنٹ ہیں اس طریقے سے انہوں نے SEZs کے اندر ان پٹ نہیں دیا جس طریقے سے دینا چاہیے تھا. اب جو سیکٹر آف ڈسکشن میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا تو اکنامک زون، پھر ٹریڈ، پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایگریکلچر اور ریلوکیشن آف میسو چائنیز انڈسٹریز ٹو پاکستان. اب جو انڈسٹریز تھیں وہ آنی تھی پاکستان کے اندر. میں ادھر بھی ایک اور بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اس پورے پروگرام کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک پریزیڈنٹ شی کو تو سب جانتے ہیں، بلکہ میڈم ناہید جو ہیں وہ تو بہت اچھے طریقے سے شی جن پنگ کا نام بھی بہت اچھے سے لیتی ہیں پریزیڈنٹ کا، تو وہ میرے سے تلفظ بھی بہت اچھا نہیں ہے. لیکن اب آپ یہاں دیکھیں کہ انڈسٹریز کا آنا بورڈ آف انویسٹمنٹ نے بتانا تھا اور وہ انڈسٹریز لگ جانی چاہیے تھی، لیکن وہ اس طریقے سے انڈسٹریز نہیں لگی اس طریقے سے. اچھا اب ایشین ڈیولپمنٹ کی رپورٹ میں آپ کے سامنے صرف شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو 62 ارب روپے اب تک آنے چاہیے تھے، اب تک ہماری گرانٹ تقریباً 400 ارب روپے پہ پہنچ جانی چاہیے تھی، لیکن اس کے درمیان میں جو گیپس آئے اور ابھی جو SAPM صاحب جو ہیں اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر کو بالکل ایک ریویو کمیٹی لینی چاہیے کہ کیا کول کے جو ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر اس کے اوپر انرجی پاور پلانٹس کے اوپر جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ ضروری ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپ ڈیٹ کے مطابق پاکستان انرجی پورٹ فولیو جو ہے وہ 19.9 بلین رینک کرتا ہے، جو پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ نمبر 2 پر آ گیا ہے اور ایشیا کے اندر نمبر 1 پہ آ گیا ہے، اور جو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ 9.5% آف دا ٹوٹل چائنیز اوورسیز انرجی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی پاکستان کی طرف ہے. ٹرانسپورٹیشن کو اگر دیکھ لے تو 8.3 بلین کا پورٹ فولیو ہے. اس حساب سے اگر میں دیکھوں تو یہاں پر دیکھیں انرجی نیو ریکارڈز کے جو امریکن ویکلی میگزین تھا اس کے اندر کراکورم ہائی وے فیز 2 کوہاٹ حویلیاں جو ہے اس کو میجر پروجیکٹ کہا گیا اور اس کو کہا کہ یہ سی پیک کا ونر آف دا گلوبل بیسٹ پروجیکٹ جیوری کمپٹیشن ہے. اچھا اب یہ والا کریڈٹ آپ سارا کا سارا پاک آرمی کو دیں اور وہ اس طریقے سے کہ اس پوری کی پوری کو حفاظت کرنا، اس کی سیکورٹائزیشن کرنا، اس کی انٹرنل سیکورٹی کے اوپر غور کرنا، یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا. اور اس کے بعد آگے آ جائیں تو میں یہاں بتاؤں گا کہ یہاں پر جو ڈائریکٹ چائنیز انویسٹمنٹ جو KCC-DZ پروجیکٹس جو ہیں جو کراچی کے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر 3.5 بلین کے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو پلاننگ کی گئی ہے وہ ڈائریکٹ چائنیز انویسٹمنٹ پارٹنرشپ جو کراچی پورٹ کی ہے وہ KPT کی وہ ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر، اور میں نغمانہ صاحب کو سیکنڈ کرتے ہوئے اور ساتھ وہ بھی بتاتے ہوئے کہ ہمارے پاس 6 اکنامک کوریڈور ہیں: چائنا انڈونیشیا پینسولا اکنامک کوریڈور، بنگلہ دیش اکنامک کوریڈور، میانمار اکنامک کوریڈور، چائنا منگولیا رشیا اکنامک کوریڈور اور the new Eurasian land bridge economic door. ان کے اندر سے جو یوریشین سائڈ ہے آپ کی، جو یورپ کی سائڈ ہے، اب جب یہ ویک ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر اسٹیبلش ڈیولپ ہو جائے، ساری انڈسٹری آ جائے، تو آپ کا ایکسپورٹ بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے. اور بلکہ اس کو تھرو کر دیں کہ یہ جو ان کی بات مجھے بہت ہی پسند آئی کہ اب صرف $10 بلین 5.5 میں نے ایگزیکٹ بتا دیا کہ بڑھ گیا ہے، لیکن ہم نے اس بیلنس پہ تو بات نہیں کرنی. دوسری بیلنس کے اوپر بات کی گئی
کہ جو بیلنس آف ایکول بیلنس جو 22% کا پاور پرچیز پیمنٹ کا جو آرڈر تھا وہ تھوڑی سی گڑبڑ آئی تھی، تو اس کا جو ہے وہ انویسٹرز کو سرکولر ڈیٹ کی مد کے اندر اس کی کمی کر دی گئی، اور گورنمنٹ نے ریلیز جو کیا 50 بلین وہ بھی کم کر دیا گیا، پلانٹس کے آرڈر میں بھی کم کریں گے، لیکن چائنیز انویسٹر کو اس طرف لانے کے لیے انڈسٹریلائزیشن کو بڑھانا ہوگا، ٹھیک ہے وائڈن کرنا۔ ڈاکٹر صاحب میں واپس آؤں گی آپ کی طرف، اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے مجھے کچھ چیزیں آپ سے سمجھنا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس وقت ڈاکٹر ظفر جسپال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو اس وزٹ کی اہمیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، دوسرا سی پیک کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے، ایسا پروجیکٹ ہے جو دشمن کی آنکھوں میں بہت کھٹکتا ہے، اور پچھلے بہت سارے واقعات پاکستان میں کچھ اس قسم کے ہو رہے ہیں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیرونی ہاتھ ملوث ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے بھی، اور یہ جو ریسنٹ ہوا نوشکی پنجگور میں جو آپریشن ہوا اور یہاں پر جو واقعہ ہوا، تو یہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ ایک طرف وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ چائنا پہنچ رہے ہیں، دوسری طرف ہماری فورسز جو ہیں وہ دہشت گردوں سے لڑ رہی ہیں، ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ وقت جو ہے اس کا چناؤ کیا گیا۔ اس حوالے سے مجھے بتائیے گا، یہ سی پیک سیکیورٹی ایک بہت اہم ایشو ہے، کہ اس تناظر میں ہم سیٹسفائی کر پائیں گے چائنا کو کہ ہم سیکیور کر رہے ہیں سارے معاملے کو، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ پھر دوسرا، جب ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے کچھ مہینے پہلے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک کو اس قسم کی سچویشن میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ انہیں کسی ایک کو چوز کرنا ہے، چاہے وہ چائنا یا امریکہ کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ اب جو اسپوکس پرسن ہے امریکی محکمہ خارجہ کے، ان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر تعلقات کے لیے چین یا امریکہ سے کسی ایک کا انتخاب کرنا اسے ضروری نہیں ہے، پاکستان ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہم بھی بہت ساری ایسی چیزیں اور اس کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے کویسچن کوئی ایک نہیں ہے، 4 سے 5 کویسچن آپ نے، میں بھی کچھ حساب سے ترتیب، ہم نے کہا آپ کی موجودگی سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں سر۔ نہیں وہی میں اس حساب سے آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہمیت آپ اس بات سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ چائنا کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان نے کہا نہیں ہم تو جائیں گے، رشیا آئے گا، 20 مالک وہاں ہوں گے، تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، اس میں شمولیت پاکستان کی بہت بڑی اہمیت بھی رکھتی ہے، اور چائنیز اور پاکستان کے اندر جو ایک پارٹنرشپ ہے مزید تقویت دے گی، کہ جہاں پہ امریکن اس کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان ایک بیلنس اپروچ کر رہا ہے۔ دوسری طرف یہ آپ کا بات درست ہے، سی پیک اس وقت ایک 25 ملین سے پلس کے ارلی ہارویسٹ کے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اب سیکنڈ فیز جا رہا ہے، اور اس میں میگا ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجیکل اور انویسٹمنٹ آئے کہ آپ کے اکنامک زون ڈیولپ ہوں گے، جو کہ نہ بھارت کو پسند ہے نہ باقی ایسی پاور کو۔ اب اس حساب سے جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمارا، اگر آپ دیکھیں 10 پہ جب اس وقت اٹیک ہوا تو چائنیز انجینئرز کچھ سگنلی رک کے کام کرتے ہوئے، تو یہ ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو گیا کہ چائنیز ورکر کو جتنا آپ ٹیررائز کریں گے اتنا سی پیک کو آپ ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے سیکورٹی اپریٹس اس کو انشور کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، جس کو ایسا وہ چائنیز کو ہٹ نہیں کر پا رہے، تو عام سٹیزن انڈوسنٹ پیپل کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، جس میں آپ کو لاہور میں بھی نظر آیا، کراچی میں بھی نظر آیا، پھر چیک پوسٹ پہ ہم نے کرنا یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ وہ سافٹ ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں، ٹیررسٹ ان کے اسپانسرڈ ہارڈ ٹارگٹ یا ان کے ڈرگ ٹارگٹ کو نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے پرائم منسٹر کے وزٹ کو سیبوٹاج کرنے کا جو یہ اٹیمپٹ ہے یہ کامیاب نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ چیز اسٹیبلش ہوگی کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی پرسو کرنا چاہتا ہے جس میں چائنا پریورٹی ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی بیلنس ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے پچھلے پورے سال میں کوئی کنٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، تو ہم اپنے ملٹی لیٹرل اپروچ پہ ورک کرتے رہے ہیں، اخیر تو ان کو کہنا پڑا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک ریلیشن ہیں، تو یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کی جو ایک اسٹیبلٹی ہے فارن اینڈ اسٹریٹجک پالیسی میں، اس کی ون ون سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ ایسے موقع پہ جبکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جا رہے ہیں چائنا، اور وہ اس وقت جب چائنا کو امریکن آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں ونٹر اولمپک میں، اور اسی موقع پہ کلیریفائی کر رہا ہے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اسپوکس پرسن
کہ ہم پاکستان کا ہمارے ڈکلیریشن ہے. اس حساب سے یہ دورہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اس کے ثمرات ہمیں نظر آئیں گے. آج ہی بہت سے ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں, مزید ایگریمنٹ سائن ہوں گے اور پروسیس جو ہے فردر ایکسلریٹ کرے گا. تو یہ ون ون سچویشن ہے چائنا کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی, اور اس وقت آف کورس یہ لوز لوز سچویشن ہے ٹیررسٹ کے لیے بھی اور مسلم قوم کے لیے بھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر جسپال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آئر ایکسپرٹ. نغمانہ صاحبہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک تو ہم امپورٹنس کی بات کر رہے ہیں کہ بہت اہم ہے, وزیر اعظم صاحب وہاں گئے ہیں, چائنا اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور دوستی بہت پرانی ہے. وہاں پر جو سائڈ لائن میٹنگز ہوں گی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے لیے بڑی فروٹفل بھی ثابت ہو سکتی ہیں. اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ بہت بڑے بڑے عالمی لیڈرز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے, ان کے ساتھ جو ملاقات ہوگی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی کچھ ایسے مواقع ہمیں ملیں کہ جن کو ہم گریب کرنے کے قابل ہو پائیں. دیکھیں, ہمیشہ جب آپ کسی ملٹی لیٹرل ایونٹ میں جاتے ہیں, وہ چاہے UN ہو, چاہے انٹرنیشنل گیمز ہو جیسے اب ہیں, تو وہاں یہ بہت ہی اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ بائی لیٹرل میٹنگز سائٹ پہ کر لیتے ہیں. اب پیوٹن صاحب ہیں, ان سے وہاں پہ ملاقات ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تعلقات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں رشیا کے ساتھ, اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ اب وہ پرانا سوویت یونین اور چائنا کا جو ایک کانفلکٹ کا ماحول تھا وہ نہیں ہے, بلکہ اب چائنا میں اور رشیا میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہو چکا ہے. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انڈیا ان کے بہت قریب تھا. تو یہ چیزیں جس طرح چینج ہو رہی ہیں خطے میں, اس میں بڑا ضروری تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ شی جن پنگ صاحب سے بھی ملاقات کریں گے, پیوٹن صاحب سے بھی ملاقات کریں گے, اور باقی جو علاقائی اور انٹرنیشنل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے ایک سہل حاصل گفتگو ہوگی کہ خطے میں کس طرح امن لایا جا سکتا ہے, کیسے افغانستان کے حوالے سے میڈم جو بات ہو رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان اور چائنا دونوں اس کو سٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں, اور بلکہ سی پیک میں شامل بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی اور چائنا دونوں کی خواہش ہے کہ افغانستان کو شامل کیا جائے. میں اسی طرف آ رہی تھی, کیونکہ دیکھیے اس وقت بہت سارے چیلنجز ہیں, اور خاص طور پہ ہم تو پچھلے 40 سال سے اب یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امن اور سکون ہو, بہتری آئے, تاکہ ہماری سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو ایک ویژن تھا آف ریچنگ آؤٹ ٹو سینٹرل ایشین ریپبلکس اینڈ اوپننگ اپ دی سب ریجنز آف ایشیا, اور اسی کے ہونے سے ہم نے اکنامک ہب بننا تھا. تو ہمارے لیے تو اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی لیے پاکستان ہمیشہ اس بات پہ بہت سارٹ آف اسٹریس کرتا ہے کہ افغانستان پیسفل, انڈیپینڈنٹ, پراسپرس ہو, تاکہ وہ ایک پورا خطہ کھل سکے ڈیولپمنٹ اور اس کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح کی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹس اب ہو رہی ہیں, اور جس قسم کا کمپٹیشن اب ہم چین میں اور امریکہ میں انڈیا کے ساتھ مل کے انڈو پیسیفک میں دیکھ رہے ہیں, اس کے ظاہر سی بات ہے ایک نیگیٹو ریپرکشنز ہیں, اور آ بھی رہے ہیں, اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ بڑا بہت اس پہ آئی تھنک تفصیلی گفتگو ہوگی کہ افغانستان کو ہم کیسے کیا رہے گی, ہماری پوزیشن کیسے رہے گی. یہ جس پریشر کی آپ پہلے بھی آپ نے ذکر کیا تھا, ابھی بھی آپ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, تو ہمیں اپنی پوزیشن کو مینٹین کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں, ہماری پوزیشن ہمیشہ سے بہت ہی پرنسپلڈ رہی ہے, اور ہماری پوزیشن ابھی بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اور ہمارے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے بہت کلیئرلی ٹیبل پہ لے آؤٹ کی ہوئی ہے کہ ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ریجنل جو پارٹنرز ہیں جن کی سرحدیں ملتی ہیں افغانستان کے ساتھ مل کے, جس میں روس ہے, چین ہے, پاکستان ہے, ایران ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, وہ مل کے اس طرح کا کوئی فریم ورک ہو کہ افغانستان سٹیبل ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی سٹیبلٹی میں چین کا ایک رول ہے, کیونکہ ویسٹرن پاورز چاہتی ہیں کہ سنجیانگ کی طرف سے افغانستان کے تھرو پریشر رکھیں وہ چین کے اوپر, ان کو وہاں مستقل تنگ کرتے رہے جیسے ہمیں بلوچستان میں تنگ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ان کی بھرپور کوشش رہتی ہے کہ وہ جو ویسٹرن پروونسز ہیں چین کی, ان میں بھی تخریب کاری کرواتے رہیں, اور
اور چین کو یہ بالکل نہیں سوٹ کرتا کہ افغانستان پھر سے ایک دفعہ گڑھ بن جائے ایسی تحریکوں کا جس سے نہ صرف پاکستان کو اور ان کے باقی دوستوں کو نقصان پہنچے بلکہ ڈائریکٹلی چین کو بھی نقصان پہنچے. تو اس لیے آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ روس، چین، پاکستان اور ایران یہ ہم لوگ مل کے ڈسکشنز کریں، دیکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں، اور جس میں چین کی لیڈرشپ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں کسی طرح اسٹیبلٹی اور پیس لائی جائے تاکہ اس خطے میں امن آئے، اور اس خطے میں امن آئے گا تو آگے چیز بڑھے گی. یہاں میں ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو ذرا واضح کرنا چاہوں گی، بیکاز بہت سارے ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر ہے، یہ جو ہے یہ ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے آف BRI، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ یہ کیوں اتنا کلیدی ہے. دیکھیے جتنی بھی دنیا کی کنیکٹیوٹی ہے وہ ساری ایسٹ ویسٹ، ویسٹ ایسٹ کنیکٹیوٹی ہے. یہ صرف ایک سی پیک کوریڈور، دیکھیں 6 کوریڈورز ہیں، سارے ایسٹ ویسٹ ہیں. یہ کوریڈور صرف واحد کوریڈور ہے BRI کا جو نارتھ ساؤتھ ہے، اور یہ ایسے ہے کہ جیسے اگر میں آپ کو اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن بتاؤں کہ BRI جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ ایک بیلٹ ہے اور یہ اس کا بکل ہے جو اس کو جوائن کرتا ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں اٹس کراؤن ان the کوادر از the crown is a jewel in the crown of CPAC and CPAC is a jewel in the crown of BRI. تو یہ کنیکٹیوٹی کے بغیر BRI کا کانسیپٹ اٹھتا نہیں ہے. اسی لیے سب سے زیادہ توجہ جو ہے چین کی اس کوریڈور کو پہلے کمپلیٹ کرنے میں ہے. اسی لیے تمام عذاب، تمام کرٹیسزم، تمام چیزیں باقی کوریڈورز پہ دیکھیں نہیں ہوتی ہیں، BRI اور سی پیک پہ ہوتی ہیں. تو اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس کو سمجھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے شہزاد، اس وزٹ کے بعد ہم کس حد تک قابل ہو پائیں گے کہ جو ایک تاثر یہ ابھر رہا تھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں 2-3 سال کی جو بات ہو رہی تھی کہ سلو ہو گئی ہے پیس اور رفتار جو ہے سی پیک پہ کام کی، وہ کم ہو گئی ہے، اور اتنا چائنیز جو ہے انویسٹ نہیں کر رہے ہیں جتنا 2015 میں انہوں نے کیا تھا یا اس کے بعد کیا تھا. اب انویسٹمنٹ کم آ رہی ہے. اعتماد کے حوالے سے خاص طور پر بات کی جا رہی تھی کہ اس کی کمی نظر آ رہی ہے. اس پہ میں بھی کامنٹ کرنا چاہوں گی. پہلے ایمبیسڈر صاحبہ سے آپ لے لیں کامنٹ. جی مختصراً. جی بالکل مختصراً. دیکھیے اس میں اگین میں یہ واضح کرنا چاہوں گی کہ لوگوں کو سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے اس کی تفصیلات اتنی اچھی طرح معلوم نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کو کیسے رول آؤٹ ہونا تھا. تو اور لوگ اس بات کا بھی خیال بھول جاتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے کووڈ تھا، اور اس کے باوجود سی پیک کا کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو اپنی ٹائم لائن سے زیادہ ہٹا ہو. تو یہ ایک تھوڑا سا مس پرسیپشن اور تھوڑا سا پروپیگنڈا بھی بہت کیا گیا ہے کہ جی کوئی کمی آ گئی ہے، کوئی ڈیمپنس ہو گئی ہے، کوئی چین ہم سے دور ہو رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سی پیک کے پروجیکٹس آن لائن چل رہے ہیں جس رفتار سے چلنے چاہیے تھے. تھوڑی بہت اس میں کمی بیشی کووڈ کی وجہ سے، پولیٹیکل کمٹمنٹ کی وجہ سے دیکھیے وہ نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے. دوسری پلیز میں پھر آپ کے ناظرین کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ چین اور پاکستان کے تعلقات کا سی پیک ایک حصہ ہے، یہ پورے تعلقات نہیں ہیں. ٹھیک. اور لاسٹ بات 30 سیکنڈ اگر آپ مجھے دیں گی تو پلیز یہ سمجھیے کہ ساری انویسٹمنٹ جو چین سے آنی ہے وہ انڈر سی پیک نہیں آئے گی. اس وقت چین کے تمام پروونسز کے پاس پاکستان کے GDP سے زیادہ پیسے ہیں، اور چینی حکومت اس بات پہ انسسٹ کر رہی ہے کہ پروونسز کے ساتھ آپ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایگریمنٹس کریں. تو ہمیں اس وقت پلیز ضرور سی پیک آف NDRC کے فریم ورک میں رہ کے انویسٹمنٹس لانی چاہیے، لیکن وی نیڈ ٹو گو بیونڈ اینڈ گو ٹو دی آرڈینری انویسٹرز ناٹ انڈر دی سی پیک. وہ آپ کے لیے گیم چینجر ہوگا. ٹھیک ہے شہزاد، ایک جو تاثر اور پروپیگنڈا جس کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں تو پروپیگنڈا چلتے ہیں، بلکہ انڈیا میں اس وزٹ کو جس طرح کلوزلی وہ لوگ آبزرو کر رہے ہیں، وہاں تو راہل گاندھی صاحب نے ایک یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ مودی صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان اور چائنا جو ہے اتنے ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں. وہاں ایک اور قسم کی بحث جاری ہے.
جی لیکن بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں اس کا بڑا زبردست اس پہ ایک بیان آیا ہے، راہل گاندھی کو جواب انہوں نے دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہم ایک میٹافورز یوز کرتے ہیں نا کہ سمندر سے گہری، ہمالیہ سے اونچی، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم ماضی میں دیکھ لیں 1962 وار آپ دیکھ لیں بٹوین چائنا اینڈ انڈیا، اس کے بعد جس طریقے سے چین نے آپ کی مدد کی ہے، تو خالی یہ مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے نہیں کہ پاکستان چین قریب آئے ہیں، یہ مطلب اٹس اے ڈیکیڈ اولڈ، اور پاکستان نے 47 میں انڈیا سے پہلے چین کو تسلیم کیا، اور چین کی خاص طور پر جب اوپن اپ ہونا شروع ہوا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک جو ایک برج کا کردار پاکستان نے ادا کیا، تو وہ بھی یقیناً چینیوں نے یاد رکھا ہے۔ ایک بات آپ ضرور دیکھیں کہ جو چائنیز ہیں وہ شارٹ سائٹڈ لوگ نہیں ہیں، وہ برسوں آگے کی پلاننگ کرتے ہیں، اور اسی پلاننگ کے تحت انہوں نے پہلے اپنے آپ کو یعنی کہ کلوز کیا، بند کیا، ترقی کی، پھر وہ اوپن اپ ہوئے، اور مطلب یہ تسلسل ہے ان کی پالیسیوں کا۔ اپنی لیڈرشپ کا انتخاب بھی وہ برسوں پہلے کر لیتے ہیں، جس کا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے آگے کیسے کرنا ہے۔ تو پوائنٹ اس کہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ہم نے روس کے خلاف امریکہ کی مدد کا اس لیے وعدہ کیا اور افغانستان میں کیونکہ روس کا جو ایکسپینشنسٹ ایجنڈا تھا کہ اس نے گرم پانیوں تک پہنچنا ہے، لیکن چین نے اپنی ایک حکمت عملی کے تحت کام تو چین نے وہی کیا جو روس کرنا چاہتا تھا، گرم پانی تک ایکسیس، گوادر تک، پاکستان کے ساحلوں تک، لیکن اس نے پاکستان کے ساتھ دوستی رکھی، اور یقیناً جب اسٹیٹ ریلیشن شپ ہوتی ہے کوئی باہمی انسانوں کی دوستی نہیں ہے، اس میں اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو سب سے آگے رکھا جاتا ہے، اور کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کو مطلب بھائی چارے میں کوئی پیسے دینا یا مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتی جب تک اس کا اپنا انٹرسٹ نہ ہو۔ سو میں بار بار جیسے پہلے میں نے بات کی، اگر اور ڈاکٹر ایمبیسڈر صاحبہ نے بھی بڑا زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا کہ چین اگر پاکستان کے ساتھ معاشی طور پہ آج اتنا قریب کھڑا ہے اور آگے جانا چاہتا ہے، تو پاکستان کے سے زیادہ اس میں چین کا مفاد جو چھپا ہوا ہے۔ ایک چیز جو فار ایسٹ کنٹریز نے خاص طور پہ ملیشین ایگزامپل میں آپ کو دوں گا جو ترقی کی ہے، اس کی بنیاد جو ہے ٹھیک ہے، ان کی ایک اپنی ایک بیس ہے، ان کی ریسرچ ہے، ان کے تعلیمی معیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر جب ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی اس کے بعد ان ممالک نے جس تیزی سے ترقی کرنا شروع کی۔ اب پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، تمام دنیا سے کرتے ہیں، چین سے بھی کر رہے ہیں۔ اب وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑا آسان ہے کہ ہم کسی ڈیم کے پروجیکٹ میں لے آئیں، کسی موٹر وے میں لے آئیں، کیونکہ وہاں سے ریٹرن آسان ہے، وہ پلیج آرام سے ہو جاتی ہے، لون اس پہ آرام سے مل جاتا ہے کہ لوگوں نے سفر کرنا ہے، ٹول دینا ہے، آمدن ہونی ہے۔ ڈیم بنائیں گے، کوئی پاور پروجیکٹ بنائیں گے، لوگوں نے بجلی استعمال کرنی ہے، وہاں سے آپ کا پروجیکٹ یا انویسٹمنٹ سیکیور ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو آپ نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، سو اس وقت ضرورت یہی ہے کہ جیسے ابھی کہا گیا کہ اگر چائنا کی جو ایک انڈسٹری ہے بیکاز آف مینی ریزن جو اگر کوئی ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے یا وہاں پہ ان کو وہ کاسٹ اتنی اچھی نہیں مل رہی ہے اب اگر، تو پاکستان ایک بہت اچھا آلٹرنیٹ کر سکتا ہے۔ سو یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو آگے ہماری فیوچر میں نیگوسیشن ہونی ہے کہ آپ نے جو اتنے اکنامک زونز بنا رہے ہیں اور بنا لیے ہیں ان کا جو مصرف کیا ہوگا۔ پاکستانی انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہے، کیوں؟ اگر اس کی اسٹیبلش کہیں پہ انڈسٹری ہے، اس کو پورے کا پورا شفٹ کرنا ایک اکنامک زون میں، ڈسپائٹ آپ اس پہ کیا کیا رعایتیں کنسیشنز دے رہے ہیں، اس کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ نئے سرے سے وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن، اور اگر کسی بیرون ملک سے وہاں پہ آنا چاہتی ہے آتی ہے تو وہ ایک بہت بڑا اچھا اور اقدام ہو سکتا ہے، اس میں چین جو ہے میرے خیال میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر حسنین صاحب، وقت کچھ اس وقت کم رہ گیا ہمارے پاس، بہت ساری چیزیں میں آپ سے سمجھنا چاہ رہی تھی۔ ایک تو اسپیشل اکنامک جو زونز ہیں اس کے حوالے سے بتا دیجیے گا، یہ کچھ تحفظات آتے ہیں کہ وہاں پر ہماری مکمل تیاری نہیں ہے۔ ابھی وزیر اعظم صاحب نے جانے سے پہلے جو میٹنگ کی اس میں یہ طے پایا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ جو چائنیز انویسٹرز وہاں آئیں گے پانی اور بجلی کے حوالے سے جو ان کی ساری وہ چیزیں ہیں ان کو مکمل کیا جائے گا، کچھ ان کو انسینٹیوز دیے جائیں گے۔ انفراسٹرکچر ابھی تک ہمارا مکمل نہیں ہوا، وہ بھی ایک اہم ایشو ہے۔ مجھے یہ بھی بتائیے کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ کون سی فیلڈز ہیں جن میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے اور یہاں پر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے یا ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں، جیسے فروٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، رائس کی ہم بات کرتے ہیں، اور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ چائنا جو ہے وہ جو امریکہ سے سویابین منگواتا ہے، یہ بتایا گیا کہ 6 to 7 ملین ٹنز جو ہے وہ وہاں سے امپورٹ کرتا ہے۔ کیا اس کمی کو ہم پورا کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں جی، سویابین کی تو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے چائنا کے اندر جی۔ اچھا، تین امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی ایمبیسڈر صاحبہ نے بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی، آج سے کچھ 6 مہینہ عرصہ بن گیا اس کا،
تو اس سے پہلے انہوں نے بات کی تھی کہ جو ایمبیسڈرز کا رول ہے وہ پاکستان اور پوری دنیا کے اندر اس طرح کا نہیں ہے. اور پرسنلی میں وہاں پر جب فورن ایسوسیٹ رہا اور میں نے نانجنگ کے اندر اور اس کے اندر جو ایک اس کا شہر ہے ان کو پتہ ہی ہوگا, شنگھائی میں, بیجنگ کے اندر, مختلف جگہوں کے اندر بھی میں نے دیکھا, اور جہاں کے انڈسٹریل زونز کے اندر بھی دیکھا, پاکستان کے اندر جو پاکستان کا ایمبیسڈریل جو کریکٹر ہے یا جو ان کا تعلقات ہونے چاہیے, جو پاکستان کو فیسیلیٹیشن دینی چاہیے, وہ بالکل جو ہے وہ غیر مطمئن ہے. میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ان کو جو ہے, یعنی ابھی جس طریقے سے بات ہوئی, Pakistan and China are scheduled to sign a 5-year industrial cooperation framework agreement to re-energize the China-Pakistan economic corridor. اب اس کے تحت ہے وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ تعلقات کیسے بنتے ہیں, یہاں ذرا سمجھ لیجئے گا کہ پاکستان جی ڈی پی پر بات کرتا ہے اور ان کا ٹائچیک ماڈل ہے. اچھا, وہاں کی گورنر کو جب بلایا جاتا ہے تو وہاں پہ سب گورنر کے پاس سب فائنینشیل پاور ہے. جب پاکستان کے کسی گورنر سے, کسی صوبے کے گورنر سے وہ بات کرتا ہے تو اس کے پاس فائنینشیل کیپیسٹی نہیں ہے, تو وہ سیریمونیل وزٹ بن جاتا ہے, یا اگر وزٹ ہوتا ہے تو یا نہیں ہوتا. لیکن پاکستان کے اندر سٹرکچرل جب آپ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو ٹریڈ ٹرانزیکشن بائیلیٹرل ہو یا ملٹی لیٹرل ہو تو اس کے لیے ایک سٹرکچر بنایا جاتا ہے جس کے اندر بی او آئی کا کردار جو ہے وہ زیادہ فعال نہیں ہے. ہمیں بہت غور کرنا, ایک تو ایمبیسڈرز کا, دوسرا ان کو انڈسٹری کا اور انڈسٹریلائزیشن, ایگریکلچر ماڈرنائزیشن, سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ, زیادہ صرف کلچرل ایکسچینج ہوتی ہے, 4 پروگرامز ہوتے ہیں اور باقی معاملات ہوتے ہیں. میں پرائم منسٹر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو پکڑا تھا کہ ایمبیسڈرز کا کام ہے کہ وہاں کی انڈسٹریلائزیشن, انڈسٹریل پوٹینشیل, اگر ایگریکلچر ہے, سویا بین ہے, آپ کی چلی کا. ڈاکٹر صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا. یقیناً کل بھی اس کے حوالے سے بات ہوگی, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کل بھی ہم ڈسکس کریں گے, جو ڈیولپمنٹس وہاں پر ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. نغمہ ہاشمی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, شہزاد رضا اور ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب آپ کا بہت حاضر. ابھی چونکہ یہ وزٹ ہو رہا ہے, کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی, اس پر ہم گاہے بگاہے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ناہید چودھری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.